केस नंबर 2। फजर की अजान पर हया की आंख खुली। खुली आंखें मसलते वो सोफे पर बैठ गई। इसने एक नज़र घुमाकर बेड पर लेटे हमजा को देखा, जिसकी आंखों के नीचे मुसलसल काम और थकन से स्याह हल्के आया थे। फिर हया ने एक नज़र अपने आसपास लगी बाउंड्री को देखा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इसका दिमाग इस पर गिरफ्तारी से काम कर रहा था। इसे हैरत थी। इसने तकिए के नीचे चिली स्प्रे को टोला और मिल जाने पर सुख का सांस लेते हुए उठ खड़ी हुई। यहाँ से भागने का अच्छा मौका है। इसने हमजा को एक नज़र देखा। वो चुपके से दरवाजे के पास गई, लेकिन वो लॉक था। इसने हर तरह से दरवाज़ा चेक कर लिया, लेकिन वहां ना कोई हैंडल था और ना ही कोई लॉक। इसे ठंडे पसीने आ रहे थे। वो फंस गई थी एक अजनबी आदमी के साथ। एक कमरे में रहना इसे अब घुटन हो रही थी। अपने गिर इतनी चीज़ों की बाउंड्री बनाकर वो समझ रही थी कि वो महफूज है, लेकिन अब इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। किसी के घर में वो यूं घोड़े बेचकर कैसे सो सकती है? हया, अपनी आज़ादी की जंग तुम्हें खुद लड़नी पड़ेगी। मौका है, भाग जाओ। इसने दिल में खुद को हिम्मत दी और छोटे छोटे कदम उठाती हमजा के बेड तक पहुंच गई। एक नज़र दरवाजे को देखा, जिसमें कहीं कोई हैंडल या की होल नहीं था। तो ये दरवाज़ा कैसे खुलेगा? इसका दिमाग किसी डिटेक्टिव की तरह चल रहा था। किसी रिमोट से खुलता होगा, या फिंगरप्रिंट से, या फिर आंख से। सीआईडी की तमाम किस्तें एक साथ इसके दिमाग में घूमने लगी। रिमोट से अगर खुलता है तो रिमोट यहीं कहीं होगा। इसने साइड टेबल का दराज खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। इसमें दो चार पेपर्स पड़े थे। ड्रेसिंग टेबल पर रखी हर चीज वो पहले अपने गिल्ड बाउंड्री बनाने में इस्तेमाल कर चुकी थी। अब वहां एक हेयर ब्रश के अलावा कुछ ना था। वो सेफ की तरफ बढ़ी। हर लॉकर में एक चंद चीजें पड़ी थी, लेकिन चाबी, किस किस्म का रिमोट नहीं मिला। हया को अब हैरत हो रही थी। रूम में कहीं भी कोई भी होल नहीं था। सारे लॉकर्स यूं ही खुले पड़े थे, जिसमें एक लॉकर में पैसे भी पड़े थे, लेकिन सब कुछ बगैर लॉक के था। तो दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? यकीनन ये आदमी बहुत तेज है। इसने दरवाजे पर कोई ऐसा लॉक लगाया है कि अंदर किसी चीज पर लॉक लगाने की जरूरत नहीं। अगर कोई रिमोट है तो इसने अपने तकिए के नीचे या ट्राउजर में रखा होगा। इसने सांस रोककर एक कदम आगे बढ़ाया। इसका हाथ अब हमजा की तकिए की तरफ था। इससे पहले कि हाथ तकिए को छूता, साइड टेबल पर रखा अलार्म अपने फुल वॉल्यूम पर बजने लगा। हड़बड़ाहट में वो पीछे हटी। अलार्म की आवाज पर हमजा ने करवट बदली और बंद आंखों से टेबल पर हाथ मारा और हाथ किसी नरम चीज पर जा टकराया। इसने फौरन आंखें खोली। इसका हाथ एक और हाथ पर था। ये सब इतना अचानक हुआ कि हया को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जिस टेबल पर एक हाथ रखकर वो झुकी थी तकिया उठाते, वो हाथ अब हमजा के हाथ के नीचे था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसने गुस्से से हया को घूरा, जो अब तक अपना हाथ खींच चुकी थी। वो हया को अल्फाज नहीं मिल रहे थे। कहीं तुम भागने का तो नहीं सोच रही थी? हमजा ने आंखें सुकड़ी। नहीं। हमजा बेड से नीचे उतरा। हया एकदम पीछे हटी। तुम भागने का सोच रही थी ना? वो अब हया की तरफ बढ़ रहा था। खबरदार जो मेरे पास है तुम, मैं चिल्लाऊंगी। वो पीछे होती ड्रेसिंग टेबल से जा लगी। मैंने तुम्हें आराम से समझाया था कि भागने की कोशिश मत करना। मैं एक बार कहता हूँ, बार बार नहीं, वो चिल्लाया, जबकि चिल्लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो इसे डराना चाहता था। वो सहम गई थी। एक आंसू इसकी आंख से गार पर फिसला। अब हमजा इसके सामने खड़ा था। मुझे हाथ मत लगाना। आंखें जोर से बंद किए इसने और पीछे होना चाहा, लेकिन पीछे जगह नहीं थी। इसका पाँव फिसला। हमजा ने फौरन इसका हाथ थामकर ऊपर खींचा। वो इसके बहुत करीब थी। इसकी खुशबू इस पर असर कर रही थी। इसका दिमाग माऊफ हो रहा था। मेरा हाथ, नस्वानी आवाज पर वो होश में आया। हाँ, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। हया अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। हाँ। हमजा ने फौरन हाथ छोड़ा। दोबारा अगर तुमने भागने की कोशिश की तो खुद तुम्हें दोबारा वहीं छोड़ाऊंगा। जाकर नमाज पढ़ो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, इसने तुम्हें इन जालिमों के चुंगल से बचाया। लहजा सख्त था। वो अब खुद इससे दूर जाना चाहता था और वो चला गया। हया ने ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी खुला दरवाजा देखती रही। कुछ भी तो नहीं किया था इसने। ना रिमोट का बटन ना दबाया, ना कहीं फिंगरप्रिंट लगाया। दरवाजा आसानी से खुल गया था। वो कैसे? वो हैरान थी। बीबी जी, नाश्ता कर ले। हया को देखते ही बी अम्मा ने इसे खाने की दावत दी। वो बस इतना कह सकी। इसकी नजर में चारों तरफ घूम रही थी। बीबी जी, आपको कुछ चाहिए? बी अम्मा इसकी बेचैन देखकर बोली।
نہیں تو وہ سر نیچے کیے نارمل بیہیو کرنے لگی۔ آپ گھر پر اکیلی رہتی ہیں؟ حیا نے اس سے ڈائریکٹلی اس گھر اور گھر والوں کے بارے میں جاننا چاہا۔ جی بی بی جی، میں اور حمزہ صاحب وہ زیادہ تر باہر ہی ہوتے ہیں، کبھی کبھار ان کے دوست آ جاتے ہیں تو رونق لگ جاتی ہے۔ تو اب یہ کب آئے گا؟ کون؟ یہ میرا مطلب ہے حمزہ صاحب، حیا نے اکتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو اب رات گئے آئیں تو آئیں، ورنہ ہفتے بھر تک نہیں آتے، اور بہت کام ہوتا ہوگا نا؟ حیا خوش ہوئی، لیکن اس نے منہ بنا کر بھی اماں کو دیکھا۔ جی بی بی جی، صاحب کی نوکری کچھ ایسی ہے۔ حیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا دماغ اب شالیمار ایکسپریس کی رفتار سے چل رہا تھا۔ اچھا موقع تھا بھاگ جانے کا، لیکن وہ فوراً ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ آج وہ یقیناً انتظار کرے گی۔ اگر حمزہ آج نہیں آیا تو وہ کل رات یہاں سے بھاگ نکلے گی۔ اس بار اگر وہ پکڑی گئی تو حمزہ اسے کسی صورت نہیں بخشے گا۔ بی اماں دیکھنے میں تو سیدھی تھی، لیکن وہ حیا پر پوری نظر رکھے ہوئے تھی۔ حیا نے ناشتہ کیا اور تھکاوٹ کا کہہ کر اوپر چلی گئی۔ دروازہ اس نے احتیاطاً کھلا رہنے دیا۔ اسے اب تک دروازہ کھولنے کی تکنیک معلوم نہیں تھی۔ وہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ کمرہ یوں ہی بے ترتیب پڑا تھا۔ حیا نے ایک رات میں ہی کمرے کا حشر بگاڑ دیا تھا۔ کمرے کو دیکھ کر اسے ایک لمحے کو برا لگا۔ اس نے میرے ساتھ جو کیا ہے، اس کے بعد یہ دھوکے باز یہی ڈیزرو کرتا ہے۔ اسے اپنا اور حمزہ کا نکاح یاد آ گیا تھا۔ میرے بابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اس نے خود سے سرگوشی کی۔ بابا، وہ رو دی۔ اٹھی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ یہ شاید ان دونوں کی تھکاوٹ کا نتیجہ تھا کہ وہ سونے کو لیٹی تو گھنٹوں بے خبر سوئی پڑی رہتی۔ فریش ہو کر وہ نیچے گئی۔ ابھی اس نے لانچ میں قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے حمزہ کو ٹی وی ریموٹ پر چینل بدلتے دیکھ کر وہ پہلے حیران ہوئی اور پھر حیرانگی غصے میں بدل گئی۔ ایک دن نہ آتا تو کیا تھا، میری زندگی عذاب کر کے خود آرام سے ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ کیا اب میں یہاں سے کبھی آزاد نہیں ہو پاؤں گی؟ وہ اس عالیشان بنگلے کو قید خانہ کہہ رہی تھی۔ رکو۔ وہ جانے کے لیے واپس مڑی تو حمزہ کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ وہ رکی لیکن مڑی نہیں۔ تمہیں ہی بلا رہا ہوں، انداز دھمکانا تھا۔ حیا منہ بناتے ہوئے پیچھے مڑی، آنکھوں میں ناگواری تھی۔ تمہارے لیے کچھ کپڑے لینے جانا ہے، تیار ہو جاؤ، اس نے چینل بدلتے ہوئے کہا۔ تمہیں مجھ پر مہربان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ان کپڑوں میں ہی ٹھیک ہوں، اس نے حمزہ کو دیکھے بغیر کہا۔ حمزہ اپنی جگہ سے اٹھا، حیا کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ میں نے تمہاری رائے نہیں مانگی، تیار ہو جاؤ، ہم جا رہے ہیں، وہ کہہ کر مڑا۔ میں کسی کے ساتھ بھی منہ اٹھا کر نہیں جاؤں گی، نکاح کے نام پر یہاں قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ مجھے میرے بابا کتنے پریشان ہوں گے۔ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بغیر نکاح کے مجھے نوچنا چاہتے تھے اور تم نکاح کا سہارا لے کر میرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ جب حمزہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو وہ پیچھے سے چلائی۔ حمزہ پیچھے مڑا۔ حیا میں فریش ہو کر آتا ہوں، تم ریڈی ہو جاؤ، کل ہمارا ریسیپشن ہے، بہت سی تیاریاں کرنی ہیں۔ لہجہ نرم تھا۔ کس چیز کا ریسیپشن؟ وہ اس کے پرسکون لہجے پر تل ملا اٹھی۔ ہماری شادی کا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ پرسکون لہجے میں بولا، یہ نکاح میری مرضی سے نہیں ہوا، تم زبردستی مجھے یہاں نہیں رکھ سکتے۔ وہ یہاں سے فرار کی راہ ڈھونڈ رہی تھی اور یہ شخص اس کے نکاح کا ڈھول پیٹنا چاہتا تھا۔ حیا کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ حمزہ حیا کی طرف بڑھا۔ اس نے دائیں ہاتھ سے حیا کا بازو پکڑا۔ گرفت سخت تھی۔ حیا کو اس کی انگلی اپنے بازو میں دھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ جب میں ایک بار کچھ کہوں تو وہ بغیر کسی چوں چاں مان لو۔ مجھے بار بار کہنا بالکل پسند نہیں۔ تھکاوٹ سے سرخ آنکھوں میں اب غصہ تھا۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہاں اپنے گھر میں رکھ کر مجھ پر احسان کر رہے ہو تو بھول ہے تمہاری، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ وہ مسلسل اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارے گھر والے کسی ایسی لڑکی کو قبول نہیں کریں گے جو ہفتہ گھر سے غائب رہی ہو۔ تمہاری گمشدگی کی کوئی رپورٹ تک درج نہیں کروائی گئی، یقیناً بدنامی کے خوف سے۔ تم اب یہی رہو گی ہمیشہ۔ آواز دھیمی مگر سخت لہجہ تھا۔ میں بھاگ جاؤں گی، میرے ابا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ مجھے سمجھیں گے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ اب کوشش بھی مت کرنا یہاں سے بھاگنے کی، اور مارکیٹ میں اگر تم نے کوئی ہوشیاری کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے انگلی اٹھا کر حیا کو وارن کیا۔ 5 منٹ میں باہر آ جاؤ، بس 5 منٹ، اس نے ہاتھ دکھایا اور جھٹکتے سے حیا کا بازو چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ حیا بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، لیکن اسے حمزہ پر بھروسہ نہیں تھا۔
وہ شیر کی کچار میں رہ کر اسے چھیڑنا نہیں چاہتی تھی، وہ اس کے ساتھ اس گھر میں خود کو غیر محفوظ سمجھتی تھی۔ علی کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ شادی کن حالات میں ہوئی۔ علی اور حمزہ کیڈٹ کالج کے زمانے سے دوست تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ بہت سے مشنز پر کام کیا تھا اور کامیاب رہے تھے۔ وہ زیادہ تر حمزہ کے ساتھ اس گھر میں رہتا تھا۔ علی حمزہ کی زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ سے واقف تھا۔ حمزہ نے اسے دوست سے زیادہ بھائی سمجھا تھا اور ایسے ہی حمزہ علی کے لیے تھا۔ ریسیپشن کے تمام ارینجمنٹ علی ہی کے سپرد تھے۔ لان کو رنگ برنگے کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ ایک طرف میز اور دوسری کرسیاں لگی تھی اور سٹیج کو گلابی اور کالے رنگ کے بڑے بڑے مصنوعی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سر، ایک بات پوچھوں؟ سٹیج پر دلہا دلہن کے لیے قد آور کرسیاں لگاتے ہوئے شیری نے علی کو مخاطب کیا۔ تم کب سے پوچھ کر بات کرنے لگے؟ تمہیں تو عادت ہے کہیں بھی کچھ بھی بولنے کی۔ فوٹو بوتھ پر فریم سیٹ کرتے شیروان نے اس پر آواز کسی۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان کی نوک جھوک معمول تھا اور سب کے سب انٹرٹینمنٹ کا سبب بھی۔ تم چپ رہو، شیری نے شیروان کو مصنوعی غصے سے ڈانٹا۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے حمزہ سر کی ارینج میرج ہے یا لو میرج؟ ہلکے کہہ کے ابھرے۔ علی نے شیری کو یوں دیکھا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ سب کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ علی نے ایک نظر آس پاس مختلف کام نپٹاتے لڑکوں کو دیکھا۔ ارینج؟ علی کو معلوم تھا سب یہ جاننا چاہتے تھے۔ تبھی اس نے قدرے اونچے کہا، ویسے سر سوچیے اگر یہ لو میرج ہوتی تو حمزہ سر کو بھابھی نے کہاں دیکھا ہوتا؟ کسی فٹ پاتھ پر بھیک مانگتے ہوں یا کسی کچرا کنڈی سے کچرا چنتے یا خسرو کے ساتھ ناچتے ہوئے۔ شیری کی معصومیت سے گیس لسٹ چیک کرتے علی کو دیکھا، کہکا بلند ہوئے، لیکن شیری ہمیشہ کی طرح معصوم شکل لیے کھڑا تھا۔ ہو گیا؟ علی نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے مصنوعی خفگی دکھائی۔ بات شیری کو 100% سچ تھی۔ زیادہ تر وہ اپنے اصل حولے کے بجائے دوسرا کا روپ ہی دھارے ہوتے تھے۔ پر جو بھی ہو، ہم سب حمزہ سر کے لیے بہت خوش ہیں۔ تقریباً سب کام نپٹ چکا تھا۔ سارے لڑکے وہیں علی کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ ہاں یار، بات تو خوشی کی ہے، بس دعا کرنا اللہ اس فیصلے کو حمزہ کے حق میں بہتر کرے۔ آمین، سب نے یک کے بعد دیگر کہا۔ علی کو حمزہ کا یہ فیصلہ بھایا نہیں تھا، لیکن وہ خاموش تھا۔ حمزہ پہلے اس فیصلے کو لے کر کنفیوز تھا اور اب علی اسے اور اپسیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فادی، ہمایوں، سعد اور تراب نے علی سے اجازت چاہی۔ ان کو آج کچھ کام نپٹانے تھے۔ اندر چلتے ہیں، حمزہ اور حیا بھی آتے ہی ہوں گے۔ علی نے شیروان، زویان اور شیری کو آج کے لیے کام روک دینے کا عندیہ دیا۔ رات کے 7 بج رہے تھے جب حمزہ کی کار کا ہارن سنائی دیا۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے گپے لگا رہے تھے۔ جا دیکھ، نیولی ویڈ کپل آیا ہے باہر۔ شیری نے زویان کو اشارہ کیا۔ یار، میرا پاؤں سویا ہوا ہے، تو کھولا پلیز، مجھے بھابھی سے شرم آتی ہے۔ شیری نے ناقابل یقین بہانہ پیش کیا۔ چلا جب بھائی نہیں ہے؟ زویان نے منت کی۔ نہیں، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہوں۔ شیری دوبارہ اپنے سیل پر مصروف ہو گیا۔ دوبارہ ہارن بجا۔ بی اماں کچن سے نمودار ہوئی۔ وہ سب کے لیے ڈنر کا انتظام کر رہی تھی۔ رکے بی اماں، میں ہی دیکھتا ہوں، پورے گھر کی ذمہ داری شیری کے کندھوں پر ہے۔ یہ اپنے کندھے جھاڑتا سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھوڑ تسیری مین گیٹ کی طرف لپکا۔ جی آیانو۔ حمزہ کے لاؤنج میں قدم رکھتے ہی سب نے کھڑے ہو کر بھابھی کو خوش آمدید کہا۔ حمزہ اندر آیا، لیکن حیا ساتھ نہیں تھی۔ کیا بات ہے باس، بھابھی کو مارکیٹ ہی چھوڑ آئے ہیں کیا؟ شہری نے اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں غیر سنجیدہ بات کی۔ حیا تھوڑی دیر تک آ رہی ہے، حمزہ نے اطمینان سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ علی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ حیا کہاں ہے؟ علی نے سرگوشی کی۔ جہاں اسے ہونا چاہیے۔ کہاں؟ اس کے گھر؟ علی، نہیں، میں اپنے سسرال۔ حمزہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اور زویان کیسا چل رہا ہے سب؟ علی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ حمزہ زویان سے مخاطب بولا، الحمدللہ سر، آل ویل۔ بی اماں بھوک لگی ہے، کھانا لگا دے پلیز۔ حمزہ نے لاؤنج سے ہی آواز لگائی۔ تینوں کی نظریں حمزہ پر تھی۔ وہ کبھی یوں سب کے سامنے نہیں بیٹھتا تھا، لیکن آج اس کا رویہ کچھ مختلف تھا۔ کھانا لگ گیا تو سب اٹھ کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ علی مسلسل حمزہ کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا۔ حمزہ کچھ زیادہ ہی فرینڈلی بیہیو کر رہا تھا۔ اس نے حمزہ کے ساتھ والی کرسی سنبھال لی۔ وہ اس سے حیا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ بی اماں، کھانا بہت اچھا ہے۔ حمزہ نے پہلی بار کھانے کی تعریف کی۔ کچن میں کھڑی بی اماں تک پہنچی تھی۔ اب آپ زیادہ ہی کر رہے ہیں حمزہ سر، یہ پھیکا کھانا آپ کو کیسے اچھا لگ سکتا ہے؟ شہری نے منہ بنایا، اور وہ سچ بھی تھا۔ بی اماں کا تعلق پشاور کے قصبے سے تھا۔ وہ ہلکا مسالہ استعمال کرتی تھی۔
تبھی کھانا باہر سے ہی آتا تھا۔ حمزہ نے کندھے اچکائے اور دوبارہ پلیٹ پر جھک گیا۔ حیا کہاں ہے؟ علی نے چبا کر کہا۔ بتایا تو، سسرال۔ حمزہ نے لاپرواہی سے۔ یہ سسرال مطلب ہمارے والا سسرال تو نہیں سر؟ شہری کہاں چپ؟ 10 سب ہنس دیے، لیکن علی کے چہرے پہ تاثر تھا۔ ہاں یو آر انٹیلیجنٹ شہری۔ حمزہ نے ہائی فائی کے لیے ہاتھ بلند کیا اور دور سے ہی شہری نے ہاتھ مارا۔ 1 منٹ۔ میز پر سکتہ چھا گیا۔ آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ زویان اور شہری خاموش رہے۔ وہ جیل میں ہے؟ علی: نہیں، بس پولیس اسٹیشن۔ وہی اطمینان۔ حمزہ: تیرا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ علی نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ کھانا چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ حمزہ: علی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن جب وہ نہیں رکا تو علی خاموش ہو گیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ حمزہ جاگ رہا تھا۔ وہ حیا کو یوں چھوڑ کر آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے لاکھ سمجھانے پر بھی حیا نے ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تھی۔ حمزہ علی سے فون پر مہمانوں کے نام فائنل کر رہا تھا جب اچانک وہاں پولیس آ گئی۔ حمزہ کے خلاف شکایت تھی کہ اس نے حیا کو زبردستی حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے اور اسے زبردستی نکاح کیا ہے۔ حمزہ کو حیا سے یہی امید تھی، تبھی وہ خود اس کے ساتھ آیا تھا، اور جس شاپس میں وہ کھڑے تھے یہ زویان کے بہنوئی کی تھی۔ یہاں سب سیلز مین حمزہ کو نہ صرف پہچانتے تھے بلکہ اس کی شخصیت اور اچیومنٹ سے کافی متاثر بھی تھے۔ جب ان کو بتایا گیا تو قدرہ حیران ہوا، لیکن اس نے کسی قسم کا ری ایکشن نہیں دیا تھا، بلکہ حیا کے کہنے پر پولیس کو کال بھی کر دی۔ تھوڑی دیر میں پولیس وہاں موجود تھی۔ حیا نے وہاں شور ڈال دیا۔ انسپکٹر شجاع نے جب حمزہ کو وہاں دیکھا تو فوراً ہاتھ ماتھے پر رکھ کر سلوٹ کیا اور حال احوال دریافت کرنے لگا۔ حیا کے لیے یہ ناقابل یقین تھا۔ حیا نے پولیس کو سارا ماجرا سنایا تو حمزہ نے حیا کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ آپ اس کو تھانے لے جائیں اور پوچھیں کس کے کہنے پر اس نے یہ کہانی گھڑی ہے، حمزہ نے دونوں بازو سینے پر باندھے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ حیا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، فیمیل کانسٹیبل نے حیا کا بازو پکڑا اور اسے لے گئی۔ سنو، حیا آ رہی ہے، ذرا خیال رکھنا، اس نے کسی کو کال ملا کر ہدایت دی۔ 7 بجے تک حمزہ یوں ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ وہ حیا کو یوں چھوڑ کر نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ ایک بار حیا کو اندازہ ہو کہ وہ اسے کسی دلدل سے بچا کر لایا تھا۔ اسے اب گھٹن ہو رہی تھی۔ وہ بلکونی میں جا کر کھڑا ہوا۔ حمزہ! وہ چونکا۔ یہ علی تھا۔ سویا نہیں تو ابھی تک؟ حمزہ نے باہر آسمان پر دیکھتے ہوئے کہا۔ حمزہ کیوں کر رہا ہے تو یوں؟ اگر پولیس اسٹیشن ہی بھجوانا تھا تو اسے دن بھجوا دیتا۔ یوں گھر میں رکھنا، نکاح کرنا اور اب ریسیپشن، یہ سب کیا ہے؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا کہ حمزہ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ تجھے بھی لگتا ہے کہ میں اس پر ظلم کر رہا ہوں؟ وہ جو اب تک لاپرواہ بنا ہوا تھا اب ہرٹ تھا۔ یار دیکھ، میں پہلے اس نکاح کے حق میں نہیں تھا۔ تو نے نکاح کرنے میں جلدی کی۔ تجھے اگر پہلے اس کی فیملی کا پتہ کرنا تھا تو یوں ہی رہنے دیتا اسے۔ نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ علی کو ابھی بھی یہ نکاح والی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ نکاح کے بغیر اسے گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا یار، تو بات نکلتی تو ہم اسے کسی شیلٹر ہوم بھیج دیتے۔ حمزہ خاموش رہا۔ یہ ممکن تھا، لیکن اسے کسی شیلٹر ہوم میں بھیج دیا جاتا، لیکن وہ ڈرتا تھا کسی لڑکی کے پھر دھکاتے جانے سے۔ جب میں نے حیا کو وہاں چیختے چلاتے دیکھا، مجھے میری رانیہ کی چیخیں سنائی دے رہی تھی، کیسے وہ اپنی پاک دامنی کا یقین دلاتی رہی تھی۔ کسی نے اس کی بات نہیں سنی تھی، سب نہیں تو آنکھیں پھیر لی تھی۔ میں اس کا خیال نہیں رکھ سکا۔ حمزہ نے بالکونی پر کونیاں نکائی اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ میں نے اسے مار دیا، میں نے اپنی رانیہ کو مار دیا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن اس وقت وہ ہارا ہوا شخص تھا، ماضی سے ہارا ہوا، خود کے فیصلوں سے ہارا ہوا۔ نہ کر یار، بہت ٹائم لگا ہے تجھے اس سب سے نکلنے میں، دوبارہ وہ سب کیوں یاد کر رہا ہے؟ علی نے حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ہانپ رہا تھا، اس کا سانس اٹک رہا تھا۔ علی حمزہ کو اندر کمرے میں لے آیا۔ حیا کی فیملی کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ علی نے توقف سے کہا۔ حمزہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ حیا کی والدہ کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اب اس کی فیملی میں اس کے والد اور 2 بھائی ہیں۔ بھائی دونوں باہر ہوتے ہیں اور وہ… علی کی خاموشی پر حمزہ نے آخری الفاظ دہرایا، اور یہ کہ حیا کے یوں اچانک غائب ہونے کا صدمہ اس کے والد برداشت نہیں کر سکے اور ہارٹ اٹیک سے ان کا اگلے ہی دن انتقال ہو گیا۔ آخری خبر واقعی تکلیف دہ تھی۔ حمزہ حیا کے لیے بہت برا محسوس کر رہا تھا۔ میں حیا کو لے کر آتا ہوں، تم خیال کرنا،
اس کے والد کے انتقال کا اسے ابھی پتہ نہ چلے۔ اس نے علی کو ہدایت کی اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ جیل میں سے 4 گھنٹے ہونے کو تھے۔ ان 4 گھنٹوں میں کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جس میں اس نے حمزہ کو بد دعا نہ دی ہو۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے کوئی دن یوں جیل میں گزارنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جیل میں 2 عورتیں اور تھیں جو شکل سے ہی خراٹ لگ رہی تھیں۔ ان کی نظریں برابر حیا کا جائزہ لے رہی تھیں۔ لڑکی مست ہے، پتہ نہیں کس کے ہتھے چڑھے گی۔ دونوں عورتوں میں سے جس نے بھی یہ الفاظ کہے، حیا کے کانوں میں وہ شیشے کی طرح اترے تھے۔ حمزہ کے لیے اس کی نفرت اور بڑھ گئی تھی۔ جیل میں گھٹن تھی اور ہر سانس سولی پر تھا۔ اس نے ٹی وی پر بہت پروگرام دیکھ رہے تھے جس میں جیل میں لڑکیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم سے وہ خوبی واقف تھی۔ مسلسل اس کی جان سولی پر اٹکی تھی۔ ہر آہٹ پر وہ اس سے اور سمٹ کر بیٹھ جاتی۔ مجھے جس نے یہ اذیت دی ہے، اللہ کرے وہ خود ایسی اذیت سے گزرے، اپنی آنکھوں کے سامنے اس سے تڑپتا دیکھوں۔ حیا نے سسکیوں میں حمزہ کو بد دعا دی۔ الفاظ بہت سخت تھے لیکن اس وقت جس اذیت سے وہ گزر رہی تھی، اسے دعائیں اور بد دعاؤں کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہیلو، تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ حمزہ کو کوسنے میں گم تھی جب لیڈی افسر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اسے لگا اس کا دل رک جائے گا۔ اسے کون لینے آ سکتا ہے؟ سارے ڈراؤنے خیال ایک ساتھ اس کے دماغ میں آدم کے۔ میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس نے اپنے پاؤں سختی سے زمین پر جمائے۔ تو کیا ساری زندگی جیل میں گزارو گی؟ وہی سخت لہجہ۔ کون لینے آیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اگر وہ دیوار سے ٹیک نہ لگا بیٹھی ہوتی تو اب تک گر چکی ہوتی۔ قسم آیا ہے تیرا، فریحہ نے ناک کھولتے ہوئے کہا۔ شکل سے وہ اچھی خاصی تھی لیکن لہجہ اس کا ایسا ہی تھا بیہودہ۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے حیا کو ایک حوالہ دکھائی دیا۔ اس کے حواس بحال ہو رہے تھے۔ اس نے آنکھیں سکڑی، ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، چہرے پر مخصوص سنجیدگی لیے وہ حمزہ تھا۔ حیا کو اپنے حواس پرسکون ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچ چکی تھی لیکن وہ حمزہ تھا، اسے تسلی ہوئی۔ ابھی کچھ لمحے پہلے وہ اسے بد دعائیں دے رہی تھی، اب خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ حمزہ ہی تھا۔ حمزہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو ناگواری تھی وہ حمزہ سے چھپی نہیں تھی۔ دونوں کچھ فاصلے سے چلتے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے۔ حیا بیک سیٹ پر بیٹھی تھی۔ کچھ کھاؤ گی؟ ایک ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے حمزہ نے پچھلی سیٹ پر بیٹھی حیا کو مرر سے دیکھا۔ حیا نے منہ پھیر لیا۔ اوکے۔ حمزہ نے لمبا سانس بھرا۔ وہ گاڑی سے اترا اور حیا کی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ باہر آؤ، یہ حکم تھا۔ جب وہ باہر نہیں آئی تو حمزہ نے اس کا بازو پکڑ کے اسے باہر کی طرف کھینچا۔ اب یہ بدتمیزی تھی۔ حیا بادل نخواستہ نیچے اتری۔ حیا دیکھو، حمزہ نے اس کا بازو نہیں چھوڑا تھا۔ سانسیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ وہ اس سے چند انچ کے فاصلے پر تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ حمزہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اسے جیل بھیجنے کے لیے معافی مانگے یا اس کے والد کی وفات کا بتا کر افسوس کرے۔ حمزہ کو اس وقت وہ ایک کمزور لڑکی لگ رہی تھی جو اپنے باپ کی موت کا سن کر چیخ چیخ کر رو دے گی۔ اس ایک لمحے سے وہ ڈرتا تھا۔ اپنوں کے یوں چلے جانے کا دکھ حمزہ بخوبی سمجھتا تھا۔ وہ بھی ٹوٹ جائے گی جیسے وہ 7 سال پہلے ٹوٹ گیا تھا۔ اس سے سمٹنے والا کون تھے؟ لیکن وہ خود اپنے آپ کو بمشکل سنبھالے ہوئے تھا۔ وہ حیا کو نہ سمیٹ پاتا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے بات بدل دی تھی۔ حیا کا ہاتھ اب حمزہ کے ہاتھ میں تھا۔ وہ ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن گرفت مضبوط تھی۔ وہ یوں ہی اس کا ہاتھ پکڑے ریسٹورنٹ میں داخل ہوا۔ ڈور پر کھڑے سیکیورٹی گارڈ نے آگے بڑھ کر کانچ کا دروازہ کھولا۔ مینیجر حمزہ کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ حمزہ سر، اس نے دور ہی سے آواز لگائی۔ وہ نہایت گرم جوشی سے حمزہ کو ہاتھ ملایا۔ کیسے ہیں آپ؟ بڑے عرصے بعد چکر لگایا، اور علی صاحب نہیں آئے؟ مینیجر نے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، کب تک علی کے ساتھ ہی پھرتا رہتا، اب میری بیوی آ گئی ہے۔ وہ ہنسا۔ حیا نے پہلی بار حمزہ کو ہنستے دیکھا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھیں جس سے وہ اب اور پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ ہینڈسم تھا۔ اوہ، از شی از یور وائف؟ مینیجر کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت ہوئی۔ یپ، مائی وائف، حیا حمزہ فیاض بیگ۔ حمزہ نے حیا کے گرد بازو پھیلایا۔ حیا نے سختی سے آنکھیں بھینچی اور گھور کر حمزہ کو دیکھا۔ آنکھوں میں احتجاج تھا۔ ہیلو میم، ویلکم ٹو دس پیلس۔ مینیجر ادباً جھکا۔ حیا زبردستی مسکرائی۔ حمزہ نے گرفت اور مضبوط کر دی۔ حیا کا دل چاہا وہ بھاگ جائے یہاں سے لیکن وہ صرف حمزہ کو دیکھ کر رہ گئی۔ سر پلیز کم ہیو سیٹ۔ مینیجر
دونوں کو کارنر پر پڑے میز کی طرف لے گیا۔ حمزہ حیا کا ہاتھ پکڑے اسے ٹیبل تک لے آیا۔ حیا کو اپنے کان کی لوٹیں گرم ہوتی محسوس ہوئی۔ سر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو اتنے عرصے بعد دیکھ کر۔ جب حیا اور حمزہ اپنی کرسی سنبھال چکے تھے تو مینیجر نے کہا۔ حمزہ جواباً مسکرایا۔ حد ہے، ایسے بھی کیا موتی چڑھے ہیں اس کو۔ حیا نے خفگی سے حمزہ کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ میں ویٹر کو بھیجتا ہوں۔ مینیجر نے حمزہ سے ہاتھ ملایا اور کاؤنٹر کے پیچھے غائب ہو گیا۔ مینیجر کے جاتے ہی حمزہ کی نظروں کا زاویہ بدلا، مسلسل حمزہ کو گھور رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ حیا کا دل باہر نکلنے کو تھا۔ اس کے پاس یقیناً کشش شکل تھی جو اس کا دل کھینچ رہی تھی۔ حمزہ اس کی نظروں سے بے خبر نہیں تھا۔ حمزہ کا چہرہ اس کی نظروں کی تپش محسوس کر رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جب حمزہ کی برداشت جواب دے گئی تو اس نے حیا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ سب کیا تھا؟ حیا بگڑی۔ کیا تھا؟ وہ انجان بنا رہا۔ یہ یوں مجھے پکڑنا، چھونا۔ حیا نے نہ صرف منہ بنایا بلکہ باقاعدہ ہاتھ سے اپنا کندھا جھاڑا۔ پبلک میں لوگوں کو دکھانے کے لیے یوں کرنا پڑتا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے انگڑائے لی۔ وہ اپنے اور حیا کے بیچ خفگی کم کرنا چاہتا تھا۔ آئندہ مجھ سے پوچھے بغیر مجھے ہاتھ مت لگانا۔ حیا اس کی لاپرواہی پر آگ بگولا ہوئی۔ پوچھ کر لگا سکتا ہوں؟ حمزہ نے اجازت چاہی۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو حمزہ کی اس ادا پر فدا ہو جاتی، لیکن وہ حیا تھی جسے حمزہ سے نفرت تھی۔ اس کے ساتھ رہنا مجبوری۔ وہ حمزہ کے گھر کے علاوہ کہیں اور محفوظ نہیں تھی۔ سر، کہنا ہے ایسٹیو؟ حیا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ویٹر کی آواز سنائی دی۔ حمزہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا کھاؤ گی؟ حمزہ نے مینیو کارڈ پر نظر گھماتے حیا سے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ گویا حیا کو بہت بھوک لگ رہی تھی اور یہاں کھانے کی خوشبو اس کی بھوک اور بڑھا رہی تھی، لیکن وہ حمزہ کے کہنے پر کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حمزہ پاس کھڑے ویٹر کو دیکھا اور زبردستی مسکراتے ہوئے حیا کو دیکھا۔ جانا، ہم کھانا کھانے آئے ہیں تو بھوک کیسے نہیں لگے گی؟ حمزہ نے کمال اداکاری سے پیار جتایا۔ حیا بس منہ کھولے اسے دیکھتی رہی۔ تو بتاؤ تم ایسا کیا کھاؤ گی؟ حمزہ نے مینیو کارڈ حیا کی طرف پھیرا۔ حیا جانا لفظ کے استعمال پر دوبارہ احتجاج کرنا چاہتی تھی، لیکن حمزہ کے انداز سے اسے لگا یہ بات ابھی دبا دینی چاہیے۔ اس نے فرمانبردار بیوی کی طرح حمزہ کے ہاتھ سے مینیو کارڈ لیا اور 2 فوڈ آئٹمز پر انگلی رکھ کر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حمزہ نے کارڈ اٹھایا اور 1-2 اور ڈشز کا نام نوٹ کیے۔ اس کے ساتھ کسی بھی تکلف ہونا کھٹک رہا تھا۔ وہ اتنا سویٹ نہیں تھا جتنا بن رہا تھا۔ کھانا کھاتے وہ گھر واپس آنے تک 4 بج چکے تھے۔ گیٹ علی نے کھولا تھا۔ وہ حیا سے پہلی بار مل رہا تھا۔ السلام علیکم بھابی، علی نے اپنائیت سے کہا۔ حیا نے بس مسکرانے پر اتفاق کیا۔ پر اب مجھے شاید آپ نہیں جانتی، میں حمزہ کا دوست ہوں۔ تو نے بھابی کو میرا تو نہیں بتایا ہوگا؟ اپنا تعارف کروانے کے بعد علی نے حمزہ سے شکوہ کیا۔ بھول گیا۔ حمزہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے معذرت چاہی۔ نائس ٹو میٹ یو علی۔ حیا کو نیند آ رہی تھی۔ وہ دونوں کو وہیں چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ کیا بات ہے باس؟ ڈنرز ہاں؟ علی نے حمزہ کو چھیڑا۔ ہاں تو بھوک لگی تھی۔ اسے فریحہ نے جیسے ڈرا کر وہاں رکھا ہوا تھا۔ بیچاری۔ حمزہ نے بات غور کرنے کے لیے فریحہ کو بیچ میں گھسیٹا۔ بتایا اس نے مجھے، تو نے کیا کروایا اس سے؟ شرم تو نہیں آتی تجھے؟ میری معصوم بیوی کو ولن بنایا۔ علی نے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ جاہل انسان، درد ہوتا ہے۔ حمزہ نے اپنے سینے کو سہلایا۔ میرے یار، علی نے حمزہ کو اپنے بازو میں بھینچا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے تک اس نکاح کو لے کر پریشان تھا، اب حیا سے مل کر قدر مطمئن اور حمزہ کے لیے خوش تھا۔ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ حمزہ نے جو اب اپنے بازو اس کے گرد باندھے۔ خوش ہے تیرا بھائی، اور کیا ہونا ہے؟ وہ پیچھے ہو، اس نے بتایا ہم ڈنر کے لیے گئے تھے، تو نے میرے پیچھے بندے لگائے ہوئے ہیں؟ حمزہ نے مشکوک انداز میں علی کو دیکھا۔ اوئے نہیں یار، تجھے کیا لگا تو مجھے چھوڑ کر اب بھابھی کو لے کر جائے گا؟ مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ ہماری بھی کوئی پہچان ہے بھائی۔ علی نے اپنا کالر پکڑا۔ حمزہ نے اس کے انداز پر بے ساختہ قہقہ لگایا اور دونوں اندر کی طرف بڑھ گئے۔ علی حمزہ کے ساتھ اس کے روم میں تھا، جبکہ حیا کو نیچے الگ کمرہ دے دیا گیا تھا۔ حمزہ کے کہنے پر کمرے میں حیا کی ضرورت کے مطابق سب کچھ بھی اماں نے رکھ دیا تھا۔ حیا کو تو رہنے سے غرض تھی، پھر چاہے کمرہ جیسا بھی ہو۔ حمزہ حیا کو لے کر کافی پریشان تھا۔ وہ جلد از جلد حیا کو اس کے والد کے انتقال کا بتا دینا چاہتا تھا، لیکن اسے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ یہ موت بھی زندگی کی عجیب حقیقت ہے، جن کے بغیر ہم جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیں چھوڑ کر مینو مٹی تلے سو جاتے ہیں، ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے وہ علی سے کہہ رہا تھا۔
اب تو کیوں پریشان ہے؟ علی پیچھے آدھے گھنٹے سے اس کی ایسی باتیں سن رہا تھا۔ یار میں حیا کو کیسے بتاؤں؟ مجھے اس کے ری ایکشن سے ڈر لگتا ہے۔ حمزہ تو ڈرپوک تو نہیں تھا، اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھ سے یہ موت کی خبریں نہیں سنائی جاتی۔ حمزہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں بتا دوں؟ علی نے اجازت طلب نظروں سے حمزہ کو دیکھا۔ یا فریحہ سے کہہ دوں؟ جب حمزہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو اسے دوسری رائے دی۔ نہیں، میں خود اسے بتا دوں گا، یہی بہتر رہے گا۔ علی نے اطمینان میں سر ہلایا۔ صبح کا انش رہا تھا، حیا اب تک سو رہی تھی۔ حمزہ ابھی باہر سے آیا تھا۔ علی فریحہ کو لینے گھر گیا تھا۔ لڑکے مختلف کام نمٹانے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ شہری سب کو اپنے سنجیدہ انداز میں چٹکلے سنا کر داد وصول کر رہا تھا۔ سر اب تو بھابھی سے ملوا دیں، شہری نے حمزہ کو دیکھتے ہی ساتویں بار فرمائش کی۔ بتایا تو سو رہی ہے۔ حمزہ نے اب کے شہری کی ڈٹھائی پر اسے گھورا۔ وہ جب سے آیا تھا یہی رٹ لگائے بیٹھا تھا۔ شہری سب کا لاڈلا ہونے کے ساتھ حمزہ کا چہیتا بھی تھا۔ شہری کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ماں باپ تھے جو ایک حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ وہ اکلوتا تھا۔ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ایک خطرناک گینگ کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ ابھی اسے وہاں 2 دن بمشکل ہوئے تھے کہ حمزہ اسکواڈ نے ایریا پر ریڈ کروایا۔ تفتیش میں واضح ہوا کہ شہری کو وہاں محظوظ آئے 2 دن ہوئے تھے۔ حمزہ نے آئی جی سے ریکویسٹ کر کے شہری کو اپنے زیر سایہ لیا۔ بقول شہری کے حمزہ نے 17 سال شہری کو اڈاپٹ کر لیا۔ اسے شہری میں ایک قابل شخصیت رکھتی تھی۔ یہ بھی شہری کا ہی کہنا تھا۔ حمزہ کی شہری پر تمام تر عنایتوں کی وجہ سے اسے سن آف حمزہ بلاتے تھے۔ گوکا حمزہ اور شہری کی عمر میں 6-7 سال سے زیادہ کا فرق نہیں تھا، لیکن ذاتی اور پروفیشنل زندگی کے تجربے نے حمزہ کو واقعی وقت سے بڑا کر دیا تھا۔ اس کی شخصیت میں سنجیدگی اور ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ فریحہ آ چکی تھی۔ گھر میں اب شادی کا سماں لگ رہا تھا۔ ہاں میں سب محفل جمائے بیٹھے تھے۔ حیا کمرے سے باہر نکلی مگر اتنے لوگوں کو دیکھ کر دوبارہ اندر چلی گئی۔ حمزہ نے اسے دروازے سے واپس جاتا دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے کمرے میں آیا۔ 7 بجے ریسیپشن ہے، اس سلسلے میں سب آئے ہوئے ہیں، تم فریش ہو جاؤ، وہ سب تم سے ملنا چاہتے ہیں، تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ میں ان کو نہیں جانتی۔ حیا پہلی بار حمزہ کی بات مان جائے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ حمزہ چل کر اس کے سامنے آ گیا۔ تو جان جاؤ گی، یہی میری فیملی ہے حیا، اور اب تمہاری بھی۔ میں 2 دن یہاں ہوتا ہوں اور 6 دن نہیں ہوتا، میرے بعد یہی تمہارا خیال رکھیں گے۔ حمزہ نے باہر بیٹھے لوگوں کا بہترین تعارف کروایا تھا۔ کیوں مجھے ہر چیز کے لیے فورس کرتے ہو؟ وہ تمہاری فیملی ہے تو تم ملو، میں کسی سے نہیں ملوں گی۔ کوئی شو پیس نہیں ہوں میں جو بات غلط سمت لے جا رہی تھی۔ حمزہ کو پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا۔ وہ ایک بار کہنے سے کہاں ماننے والی تھی۔ کھڑی ہو، کھڑی ہو، وہ چلایا۔ باہر شور اتنا تھا کہ آواز کمرے سے باہر نہیں گئی تھی۔ حیا نہ چاہتے ہوئے بھی کھڑی ہو گئی۔ اسے حمزہ کے غصے سے ڈر لگتا تھا، وہ 1 منٹ میں آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ اس نے حیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے لاؤنج میں لے گیا۔ السلام علیکم بھابھی۔ دونوں کو دیکھ کر 1 منٹ مؤدبانہ خاموشی چھائی رہی، اور پھر بیک وقت اسکول کے بچوں کی طرح سب نے بآواز بلند سلام کیا۔ حیا کو عجیب لگا، وہ نرسری کلاس کی ٹیچر نہیں تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حیا نے آواز کا تعاقب کیا۔ یہ 19 سال کا لڑکا تھا جو صوفہ پھلانگتا ان دونوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آتے ہی لڑکے نے اپنا سر آگے کرو۔ حیا 1 قدم پیچھے ہٹی۔ ارے پیار دے، چھوٹے ہیں ہم۔ وہ لڑکا اور جھکا۔ حیا نے سوالیہ نظروں سے حمزہ کو دیکھا۔ وہ بھی اتنی بڑی تو نہیں ہوئی تھی کہ اپنے سے 2-3 سال چھوٹے لڑکوں کے سر پر ہاتھ رکھتی۔ یہ شہری ہے۔ حمزہ نے حیا کا ہاتھ شہری کے سر پر رکھتے ہوئے اس کا تعارف کروایا۔ شہری، شہری، سب نے رمدھم میں سر لگایا۔ حیا کو ان کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ تبھی فریحہ ہنستے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی۔ برا مت ماننا، سب سے چھوٹا ہے تو ناسمجھ ہے۔ فریحہ نے شہری کے سر پر چت رسید کی۔ اور بدتمیز بھی، یہ شروان تھا۔ شہری نے مخصوص شروان کو گھورنے پر اتفاق کیا، جبکہ باقی لوگ شہری کی شامت پر چہک رہے تھے۔ آئی ایم فریحہ، نام تو سنا ہوگا۔ فریحہ نے آگے بڑھ کر حیا کو گلے لگایا۔ اسے کیسے وہ بھول سکتی تھی؟ جیل میں جس طرح وہ 2 منٹ بعد آ کر فریحہ اسے ڈرا دھمکا رہی تھی، اسے یاد تھا۔ حیا نے حمزہ کی طرف دیکھا۔ اپنے علی کی وائف ہے۔ حمزہ نے حیا کا ہاتھ اب تک پکڑا ہوا تھا۔ جی، اور آپ کے قسم کی دوست، میرا مطلب آپ کے شوہر نامداد کی۔ ہلکے کہکے بلند ہوئے۔ حیا اور حمزہ کے نکاحی حقیقت اب سب جان چکے تھے۔ حمزہ نے کون سا پر
دو رکھا تھا۔ حیا کے رات جیل میں رہنے اور وہاں ہوئے واقعات فریحہ سے چیک چیک کر سب کو بتائے تھے۔ تم مجھ سے ناراض ہوگی پر کیا کریں، مجبوری ہے، باس کا حکم ہم ٹال نہیں سکتے۔ فریحہ کو دیکھ کر حیا کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ پہلی ملاقات اچھے حالات میں نہیں ہوئی تھی، لیکن میں اتنی خوفناک نہیں جیسے جیل میں تم سے ملی۔ فریحہ تلخی کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ واقعی اب وہ جس فریحہ سے مل رہی تھی وہ جیل والی فریحہ سے بالکل مختلف تھی۔ وہ خوش مزاج اور بالکل مختلف لب و لہجہ۔ آئی ایم از زیان۔ فریحہ مل کر پیچھے ہوئی تو صوفے کے بازو پر بیٹھے زیان نے ہاتھ بلند کیا۔ اینڈ آئی ایم ناٹ امیرسٹ۔ شہری نے بیچ میں ٹانگ اڑائی۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دس از شیروان۔ شیروان نے آخر میں اپنا تعارف کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ عمر 24 سال، رنگ گولا، دماغی حالت ٹھیک نہیں، 2 دن سے لاپتہ، جسے ملے خود ہی رکھ لے، ہمیں ضرورت نہیں۔ سیل فون پر جھکے شہری نے انتہائی سنجیدہ انداز میں شیروان کو لاپتہ فرار قرار دے دیا۔ گدھا ہے تو، شیروان بھڑکا۔ لانچ کہنگوں سے گونجا۔ حیا اب ان کی نوک جھوک انجوائے کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک ہم پارلر جا رہے ہیں، تمہیں چھوڑ کر میں آ جاؤں گا، کچھ چیزیں ہیں جو مجھے یہاں دیکھنی ہیں، تم تیار ہو جانا پھر میں تمہیں لے آؤں گا۔ جب سب اپنا تعارف کروا چکے تو حمزہ نے حیا کو اگلے 2 گھنٹے کا لائحہ عمل بتایا۔ حمزہ حیا کو پارلر ڈراپ کر کے گھر آ گیا تھا۔ فریحہ نے پارلر کی اونر کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، جب تک حیا کو گھر سے کوئی نہ لینے آئے وہ اسے نہ جانے دے۔ گھر میں بھی سب تیاریاں مکمل تھی۔ فریحہ نے سب کام لڑکوں میں بانٹ دیے تھا۔ کیٹرنگ کے لیے عنایہ سے کہا گیا تھا۔ عنایہ اور سمایہ دونوں بہنیں حمزہ ہی کی 12 رکنی ٹیم کا حصہ تھی۔ عنایہ نے 6 ماہ قبل کیٹرنگ کا بزنس شروع کیا تھا، جبکہ سمایہ سائیکالوجسٹ تھی۔ کئی اہم خفیہ مشنز وہ حمزہ کے ساتھ کام کر چکی تھی۔ شہری اور تراب کو مہمانوں کے استقبال اور ان کی نشستوں تک لے جانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ زویان کو فوٹوگرافر کے فرائض انجام دیے گئے تھے۔ ٹھیک 7 بجے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ آدھے گھنٹے پہلے فریحہ حیا کو پارلر سے لے آئی تھی۔ حمزہ مہمانوں سے ملوانے میں مصروف تھا، جب علی سے پکڑ کر اسٹیج پر لے گیا۔ کیا کر رہا ہے تو؟ حمزہ اس اچانک آفت سے کنفیوز تھا۔ حیا آ رہی ہے، علی نے سرگوشی کی۔ ہاں تو مجھے کیوں یہاں لے کر آیا ہے؟ مجرا کروانا ہے۔ علی کو اندازہ نہیں تھا کہ حمزہ شادی کے معاملات میں اتنا اناڑی ہوگا۔ یار تو حیا کو اسٹیج پر ریسیو کرے گا، علی نے وضاحت کی۔ حمزہ نے آنکھیں سکڑی۔ 1 دن میں بدل گئے ہو تم، سب مجھے کسی نے ریسیو نہیں کیا تھا۔ دیکھ یار، تو جان ہے اپنی اور حیا ہماری جان کی جان، تو اس کا اتنا بنتا ہے، علی نے حمزہ کو چھیڑا۔ خدا کا خوف کرو تم، حمزہ نے اسے جواباً گھورا۔ اچھا چل موڈ نہ خراب کر، کسی وقت تو خوش ہو جایا کر، علی نے مصنوعی خفگی دکھائی۔ تبھی حمزہ کی نظر انٹرنس سے آتی فریحہ اور اس کے ساتھ سر جھکائے چلتی حیا پر پڑی۔ سلور کرتی اور رائل بلو لہنگے میں وہ گریس فل لگ رہی تھی۔ حمزہ کو 1 منٹ کے لیے اپنا دل تھمتا محسوس ہوا۔ شی از پریٹی، کسی نے حمزہ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ یس شی از، بے دہانے میں حمزہ کے منہ سے نکلا۔ جب اسے ذرا ہوش آیا تو اس نے مڑ کر کہنے والے کو دیکھا۔ وہ شہری تھا جو اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ہولڈ دی ہینڈ آف دی برائڈ۔ اس سے پہلے کہ حمزہ کچھ کہتا، فریحہ کی آواز پر وہ پیچھے مڑا۔ حیا نے بے تاثر چہرے سے حمزہ کو دیکھا۔ بلو پینٹ کوٹ پہنے وہ جینٹل مین لگ رہا تھا۔ حمزہ نے اپنے ہونٹوں کو کھینچ کر مسکراہٹ حیا کی طرف اچھالی اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ حیا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پھر اپنا دل باہر پر کھینچتا محسوس کر رہی تھی۔ کم آن بھابی، پیچھے سے شور سنائی دیا اور حیا نے اپنا ہاتھ اپنی مرضی سے حمزہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یاہو! ہر طرف ہورڈنگ اور تالیوں کی آواز تھی۔ حیا اب حمزہ کے برابر کرسی پر بیٹھی تھی۔ دونوں کو اسٹیج پر چھوڑ کر سب لوگ اپنی اپنی کرسیوں کی نشست پر بیٹھنے کی جانب بڑھ گئے۔ مہمانوں سے ملنے ملانے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، اب کہ وہ حیا کو اپنے مہمانوں سے متعارف کروا رہا تھا۔ وہ اس کے کالج میں اس کے ساتھ پڑھتی تھی۔ اب انہوں نے اس دوستی کو خوبصورت رشتے میں بدل دیا تھا۔ یہی کہانی وہ ہر مہمان کو سنا رہا تھا۔ حیا کا دائیں ہاتھ اب بھی حمزہ کے ہاتھ میں تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، حمزہ نے حیا کی طرف دیکھے بغیر خرگوشی کی۔ حیا اس تعریف کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ پہلے کی طرح اس اذیت دینے کی کوشش نہیں کرتا تھا، وہ بدل رہا تھا اور یہی بات حیا کو کھٹک رہی تھی۔ ایسا علی کہہ رہا تھا۔ حمزہ نے حیا کو دیکھتے ہوئے بات مکمل کی۔ حیا نے آنکھیں گھمائیں۔ ایسی زبردستی تصویریں کلک کر کے آیا ہوں کہ بھائی کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکو گے،
زویان نے اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے اپنی تعریف کی۔ شہری جو اس کے برابر والی نشست پر بیٹھا تھا آگے ہوا۔ یہ حمزہ اور حیا کی تصویریں تھیں جس میں حمزہ حیا کا ہاتھ تھامے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ تصویر میں ابھی ریڈ ملی زویان نے لی تھی۔ استغفر اللہ! شہری نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ایسی تصویریں دکھانے سے پہلے یہ بھی نہیں سوچا کہ بچے کے دماغ پر کیا اثر پڑے گا۔ شہری نے خود کو بچہ کہا تھا۔ ہاں ابھی تھوڑی دیر تک فریحہ باجی تیرے لیے فیڈر بنا کر لائیں گی۔ شیروان نے فریحہ کی طرف اشارہ کیا۔ فریحہ مسکرائی۔ فریحہ باجی ان سے پوچھے سارا دن یہ سیل میں سر جھکائے کون سا بیان سنتا رہتا ہے؟ شیروان اب کہاں رکنے والا تھا۔ ہاں اور یہ بھی پوچھے کہ وہ لڑکی کون ہے جس کا نمبر اس نے چودھری بشیر کے نام سے سیو کیا ہوا ہے؟ زویان نے جلدی پر تیل ڈالا۔ شہری کا پول کھل گیا تھا۔ فریحہ اپنے سیل پر مصروف ان کی باتوں سے محفوظ ہو رہی تھی۔ استغفر اللہ! میری نے باقاعدہ افسوس کیا۔ وہ میری بہنوں جیسی گرل فرینڈ ہے۔ شہری نے انتہائی بیہودہ رشتہ بنایا۔ سب لوگ ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ شہری باز آ جاؤ! فریحہ نے فون سائڈ پر رکھتے ہوئے اسے تنبیہ کیا۔ شہری نے معصوم شکل بنائی۔ جس سے شادی کرنی ہو اس کو بہن نہیں کہتے گدھے! شیروان نے شہری کی کھچائی کی۔ تو آپ کو کس نے کہا کہ میں اس سے شادی کر رہا ہوں؟ شہری نے نہایت مہذب طریقے سے شیروان کو تاڑا۔ شادی تو میں حمزہ سر کی پسند کی لڑکی سے کروں گا۔ شہری نے سٹیج پر بیٹھے حمزہ کو دیکھا۔ وہ کسی مہمان سے باتیں کر رہا تھا۔ سو سویٹ! زویان اور شیروان نے ایک ساتھ کہا۔ شہری نے منہ بنایا۔ فریحہ بات سنو ذرا۔ تبھی وہاں علی نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ عنایہ اور سمایہ بھی تھی۔ وہ دونوں وہی میز کے گرد بیٹھ گئیں۔ فریحہ اٹھ کر چلی گئی۔ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ شیروان نے سمایہ کو دیکھ کر ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ یہ بندی تو جا کر بھول ہی گئی۔ زویان نے بھی شیروان کی حمایت کی۔ اتنے ماہ بعد تم لوگوں سے مل کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ سمایہ ایموشنل ہو رہی تھی۔ شہری تو نے بتایا نہیں سمایہ آ گئی ہے؟ زویان نے شہری سے اس کی بیسٹ فرینڈ کے بارے میں پوچھا۔ میں اس کا پی اے ہوں۔ شہری کا لہجہ سخت تھا۔ بائی دی وے عنایہ کہاں تھی تم؟ زویان تو میں کب سے میسج کر رہا تھا۔ شہری نے سب کا دھیان سمایہ سے ہٹایا۔ عنایہ کے گال سرخ ہوئے۔ تجھے کس نے کہا کہ میں اسے میسج کرتا رہا ہوں؟ زویان بگڑا۔ ابھی جب تو بیٹھا واٹس ایپ پر اسے میسج کر رہا تھا میں نے دیکھا۔ وہ جانو والا نمبر عنایہ کا نہیں ہے؟ مجھے لگا۔ شہری نے کندھے اچکائے۔ زویان کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں گڑ جائے۔ عنایہ کا حال بھی اس سے اچھا نہیں تھا۔ سب کی نظریں دونوں پر تھی۔ حیا نے چبا کر کہا شہری وہ جانو نہیں جہاں زیب۔ اچھا تصویر تو مجھے عنایہ کی لگ رہی تھی۔ خیر انسان ہو سکتا ہے میں نے غلط دیکھا ہو۔ وہ اب بھی بس ضد تھا۔ زویان نے سوچا نہیں تھا ٹیبل سے اٹھنے سے پہلے ہی شہری اس سے اپنا بدلہ لے لے گا۔ خیر یور پرسنل میٹر۔ شہری آگ لگا چکا تھا۔ اس نے پاس سے گزرتے ویٹر کو جوس ریفل کا اشارہ کیا۔ تبھی سمایہ کا فون بجا۔ وہ فون ریسیو کرنے کے لیے کھڑی ہوئی۔ بے دہانی میں اس کا بازو ویٹر کے ہاتھ سے ٹکرایا اور جوس شہری کے ڈریس پر گر گیا۔ سوری آئی ایم سوری۔ وہ شرمندہ تھی۔ وٹ سوری؟ شہری غصے میں کھڑا ہو گیا۔ اگر نظر نہیں آتا تو آنکھیں دکھاؤ کہیں۔ شہری نے اپنے مزاج کے برخلاف بہیو کر رہا تھا۔ اسے ایسے چیخنے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے شہری؟ اس نے جان بوجھ کر نہیں گرایا۔ زویان اور شیروان بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ لوگوں کو عادت ہے سب کچھ کر کے انجان بن جانے کی۔ شہری نے سمایہ کو دیکھتے ہوئے چبا کر کہا۔ شہری بس کر اب۔ شیروان آگے بڑھا۔ I don't want this discuss this shit۔ وہ کپڑے جھاڑتا لان کراس کر کے اندر چلا گیا۔ شہری کے اس رویے پر سب حیران تھے۔ سمایہ وہاں سے ہٹ کر سٹیج پر چلی گئی۔ السلام علیکم۔ سمایہ نے حیا سے ہاتھ ملایا اور بیٹھتے ہوئے حیا کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ حیا کے لیے یہ عجیب لیکن سویٹ جیسچر تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے اپنی اس حرکت سے حیا کا دل موہ لیا تھا۔ گہری مسکراہٹ حیا کے چہرے پر پھیلی۔ حمزہ کچھ دیر پہلے وہاں سے اٹھ کر گیا تھا۔ وہ وہاں پرسکون نہیں تھا۔ میں سمایہ حمزہ سر کے ساتھ ہی کام کرتی ہوں۔ پچھلے 4 ماہ سے میں ایک ورکشاپ کے سلسلے میں ترکی تھی۔ ابھی چند دن پہلے ہی آئی ہوں۔ اپنا تعارف کروا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی حیا اور سمایہ میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ ارے سمایہ وٹ این پلیزنٹ سرپرائز۔ حمزہ کو دیکھ کر سمایہ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ حمزہ نے بڑے بھائی کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔